नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अददा ख़ल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनता अर्शिहि व मिदादा कलिमातिहि अल्लाहु अकबर कबीरन अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी दीनी बहन अपने यूट्यूब चैनल इला हुब्बिल्लाह में आप तमाम का दिल से खैर मकदम करती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि याद रखो बेशक दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। सो फीड योर स्पिरिचुअल फ्रॉम ज़िक्रिल्लाह एंड कम टू इला हुब्बिल्लाह। वेलकम टू अम्मा पारा सीरीज़ 1। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाअल्लाह सीरीज़ 1 की हम शुरुआत कर चुके हैं और अम्मा पारास की 10 सिलेक्टेड सूरतों में से आज इंशाअल्लाह हम सूरह हुमज़ा का मुताला करेंगे, गौर व फ़िक्र व तदब्बुर करने की कोशिश करेंगे और इस बात की तरफ गौर व फ़िक्र करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरह जो नाजिल फरमाई 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर, आज इसका हमारी ज़िंदगी में हम किस तरह से इससे रहनुमाई ले सकते हैं। कुरान जो कि रहती दुनिया तक के लिए गाइडेंस है, एक गूगल मैप की तरह है। इसमें हमारे लिए पूरा निज़ाम हयात मौजूद है। तो हम कभी भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि ये सूरतें 1400 साल पहले लोगों के लिए थी, आज हमारे लिए नहीं है, बल्कि कुरान रहती दुनिया तक, क़यामत की सुबह तक के लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का काम करेगी। आज हमारी ज़िंदगियों में हम इससे किस तरह से रहनुमाई लें, करंट सिचुएशन में हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, इंशाअल्लाह हमारे इल्म और अमल में इससे क्या मज़ीद इजाफ़ा हो, इंशाअल्लाह इसमें हम बात करेंगे। कलामुल्लाह में वो तासीर है कि बाज़ औक़ात एक आयत भी काफ़ी होती है हमारी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट के लिए। कभी एक आयत ही काफ़ी हो जाती है हम भूले बिसरों की ज़िंदगी में ईमान के नूर को वापस लाने के लिए, और कभी एक आयत ही काफ़ी हो जाती है रूहानियत का सही डेफिनेशन और उसकी वजाहत के लिए, ताहम हम अपने रब से दोबारा कनेक्ट कर सकें। और कभी एक आयत भी हमारी पर्सनैलिटी में हुब्बुल्लाह के लिए काफ़ी हो जाती है। इसीलिए हमने इन सिलेक्टेड सूरों की छोटी छोटी एक कोशिश शुरू की है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसे मेरे और आपके लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी इल्मिना व अमलिना। सूरतुल हुमज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ये मक्की सूरह है, ये 9 आयात पर मुश्तमिल है और अगर इसका पस मंज़र देखा जाए तो स्कॉलर्स के मुताबिक ये सूरह मक्का मुकरमा के उन सख्त तरीन हालात में नाजिल हुई जब इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में था। बड़े बड़े सरदार जिन्हें अपनी दौलत और स्टेटस पर इतना घमंड, इतना तकब्बुर था कि वो इंसानियत के सबसे निचली सतह पर गिर चुके थे। दौलत, मादा परस्ती, मटीरियलिस्टिक लाइफ और अना परस्ती, ख़ुद पसंदी, ये सब उनकी पर्सनालिटी के मयार बन चुके थे। रूहानियत दूर दूर तक कहीं ना थी। तौहीद, रिसालत और आखिरत का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी नबूवत का दावा किया था, उन्हें झुटलाने में कोई कसर इन्होंने बाकी ना रखी थी। उन्हें यह लगता था कि उनका माल और स्टेटस उन्हें अल्लाह की पकड़ से बचा लेगा, लेकिन इस सूरह को नाजिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी वार्निंग जारी की कि उनकी नींदें हराम हो गईं और मोमिन को बताया कि जिस माल पर ये लोग घमंड कर रहे हैं वही माल उनकी तबाही का सबब बनेगा, क्योंकि हर चीज़ मेरी बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी चीज़ जिसे दी है वो सब उसके लिए आजमाइश ही है।
رحمت نعمت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اسے اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے، چاہے وہ وقت ہو، صلاحیت ہو، مال ہو، اولاد ہو، دولت ہو، رشتے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ہر ایک چیز جب تک کہ ہم اسے اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیں گے اور اس نعمت کو ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں ہی پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرمائیں گے اس نعمت کے ذریعے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بہترین اجر ملے گا۔ لیکن ہر وہ نعمت جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، ہر وہ نعمت جو اللہ کے غضب اور اس کے غصے کو دعوت دے، ہر وہ نعمت جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر دے، ہر وہ نعمت جو ہمیں اللہ اس کی رسول کے نافرمانی پر ابھارے، ہر وہ نعمت ہمارے لیے زحمت ہے اور وہ ہمارے لیے سخت ترین آزمائش ہے۔ یہی مال ان کی تباہی کا سبب بنے گا۔ مکے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب صحابہ کا مذاق بناتے، ان کی نقلیں اتارتے، انہیں گالیاں دیتے اور غریبی کے طعنے دیتے۔ ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ولید بن مغیرہ اور اخنس بن شریح جیسے لوگ شامل تھے، جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، اور یہ لوگ چونکہ مکہ کے سردار تھے اور پولیٹیکلی ان کا بہت اثر و رسوخ تھا، کعبہ کے مینٹیننگ میں اور اس کے متولی تھے، اور اسی لیے یہ دشمنی میں سب سے پیش تھے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا نقصان ہونے والا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت۔ اخنس کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ اور آنکھوں کے اشارے سے طعنہ تشنیع کرتا۔ دارالندوہ جو کہ قریشی پارلیمنٹ تھا، یہ مشرکین اس میں جمع ہوتے اور وہاں پلاننگ کرتے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نیچا دکھایا جائے۔ یہ لوگ اپنی اسی مستی اور گھمنڈ کے نشے میں چور تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے وحی کے ذریعے اللہ کا وہ پیغام نازل کیا جس نے ان کے بھیانک اور خوفناک انجام کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور وہ تھی سورہ ہمزہ۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے ہر لعن طعن کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والے چغل خور کے لیے۔ جو مال جمع کرتا ہے اسے گن گن کر رکھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ بچا کے رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطامہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تم کیا جانو حطامہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، جو علی الافئدہ یعنی دلوں پر جا لپٹے گی اور اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہاں پہ ہمزہ اور لمزہ یعنی لعن طعن کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا اور پیٹھ پیچھے چغلی کرنے والا، اور اسی کے نام پر یہ سورہ کا نام سورہ ہمزہ رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں اس کی مختصر تفسیر پر اگر ہم دھیان دیں تو سب سے پہلے کہ ٹارچر کرنا، دل آزاری کرنا، منہ پر طعنے دینا، ہمزہ پیٹھ پیچھے لعن طعن کرنا، چغلی اور غیبت کرنا، بہتان لگانا، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنا، ان کی عزتوں سے کھیلنا، اور لمزہ منہ پر طعنے دینا، دل آزاری کرنا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے نا، وہ بڑے اپنے آپ کو تیز مارکھا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتی، میں تو اتنی بہادر ہوں کہ میں تو منہ پہ بولتی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں تو منہ پہ بولتا ہوں۔ تو میری عزیز سامعین، یہ جو لمزہ ہے یہ دراصل منہ پر طعنہ دینے والے لوگوں کے لیے ہے، اور ہمزہ اور لمزہ دونوں جو بھی اس کیٹیگری میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ٹھیک ہے۔ تو ویل کا لفظ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ویل یعنی ہلاکت اور بربادی، یہ جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے جس کی آگ اور تپش سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ یعنی ایک انداز بیان ایسا ہے کہ ایک دھمکی کا لفظ ہے۔ اللہ رب العزت نے دھمکی دی ہے جو قادر مطلق ہے، اور جب اللہ نے دھمکی دی ہے تو ایسے انسان کو اس کی ہلاکت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمزہ اور لمزہ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اس زبان کے فتنے سے، اس کے شر سے ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، کیونکہ یہ زبان ہی ہے جو ہمیں ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بعض اوقات زبان سے ایسی بات نکالتا ہے، یعنی اچھے کلمات نکالتا ہے جانے انجانے، کہ وہ اسے جنت کے قریب کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، اسے ہوش بھی نہیں ہوتا، اور اسے جہنم کی وادی میں جو ہے لے جا کر گرا دیتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں آپ سب نے فرمایا نا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، زبان کی اور شرمگاہ کی، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور یہ زبان ہی ہے نا کہ یہ رکتی ہی نہیں، بغیر ہڈی کی ہے۔ اللہ ہم تمام پر رحم فرمائے۔ تو منہ پر طعنے دینا، دل آزاری کرنا، ایموشنلی ٹارچر کرنا، سائیکولوجیکل پین دینا، کسی کو اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کر کے
اسے گالی گلوچ کر کے، اس کی بے عزتی کر کے، اسے ذلیل کر کے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلے کی نقل اتارنا ہے نا، نقل بھی اتارتے ہیں بہت سے لوگ، یہ ایسے چلتی ہے، ایسے بولتی ہے، یا بعض اوقات جو ہے نا اس کی نقل اتارتے ہوئے منہ بنا کے جو ہے اس کے جملے کو دہرا کے جو ہے اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، اسے پین دیا جاتا ہے، دکھ دیا جاتا ہے، چال ڈھال وغیرہ کی نقل اتارنا، کاپی کرنا، یہ سب مینٹلی ابیوز اور ڈی موٹیویٹ کرنے والے کام ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ہلاکت و بربادی ہے، تو بس اس کے بعد پھر ہمیں اور کون سی دلیل چاہیے، اس کے بعد پھر اور کون سا ثبوت چاہیے، پھر اس کے بعد اور کون سی اوتھینٹسٹی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو نہ روک لیں۔ پھر ہے الذی مالا وعددہ، یعنی وہ جس نے مال گن گن کر رکھا، یعنی اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آگے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، مطلب انتہائی درجے کے تکبر کرنے والے ایروگنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس مال جو ہوتا ہے ان کا، جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، وہ اس کو لوگوں کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں، اور اس مال کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی جائز ناجائز ساری باتیں منوانے پر تل جاتے ہیں، اور تکبر کے مارے ہر کسی کو اپنے آگے حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہ مال جو وہ گن گن کر رکھتے ہیں، انتہائی درجے کے بخیل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہیں یہی ہے، لگتا ہے کہ یہ مال کے ذریعے سے وہ لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم دیں گے تو ہوگا، ہم نہیں دیں گے یا نہیں کریں گے، یا جس طریقے سے بھی چاہے یہ مال خرچ کر کے ہم کسی کو بھی تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں، کسی پہ بھی ظلم کر سکتے ہیں، کسی کو بھی پریشان کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا کیا اکھاڑ لیں گے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ بالکل اسی طرح کی ذہنیت ہے، اور آج بھی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کا رویہ کیا بنا ہوا ہے۔ تاریخ میں بھی ہم دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو جو مال اللہ نے جس مال سے نوازا تھا نا، تو وہ سے واحد بہت کم یعنی ایسے بادشاہ یا حکمراں ملتے ہیں کہ مالدار ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے عاجز بندے بنے رہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہیں، ورنہ تو اکثریت فرعون جیسے لوگ جنہیں دل کھول کے اللہ نے مال دیا تھا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی تھے اکثریت کا معاملہ یہ تھا کہ مال کے معاملے میں وہ بڑے غفلت کا شکار ہو گئے، اور اس مال کے ذریعے جو کنٹرولنگ پاور ہے نا، ویلتھ از پاور، تو یہ جو کنٹرولنگ پاور انہوں نے جس کا جو غلط استعمال کیا، اسی چپیٹ میں وہ آ گئے، اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، اور آخرت کی زندگی میں تو ان کے لیے ویل ہے میری بہنیں، انتہائی درجے کی ہلاکت اور بربادی ہے، اللہ رحم کرے۔ تو ایسے لوگوں کی ایک صفت یہ پائی جاتی ہے کہ انتہائی درجے کے بخیل ہوتے ہیں، مال گن گن کر رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے، جو لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے جمع کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو ہراس کرتے ہیں، پاور گین اور کنٹرول کرنے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا یہ مال ہمیشہ رہے گا، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ظاہر ہے ہم سب ایک مدت مہلت تک کے لیے اس دنیا کی زندگی میں آئے ہیں نا، ہم تمام اپنے اپنے امتحانات کے پرچے لکھ رہے ہیں، اور امتحانات کے پرچے لکھ رہے ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم چاہیں اس کی تیاری کریں، چاہے پیپر لکھیں، چاہے بیٹھے رہیں، چاہے سو جائیں، چاہے ہم 10 نمبر کا لکھیں، چاہے 100% لکھیں۔ ٹیچر وہاں پہ راؤنڈ لگا رہی ہوتی ہے، اور ٹیچر کو سب پتہ ہوتا ہے کون اسٹوڈنٹ کیا کر رہا ہے، لیکن اس وقت رولز اور ریگولیشن ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیچر بھی اسٹوڈنٹس کو نہیں ٹوکتی ہے کہ تم لکھو، تم کیوں سو رہے ہو، اور تم نے یہ غلط لکھا یا تم نے یہ صحیح لکھا، کچھ بھی نہیں کہتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا ہے نا۔ یہ سوال کبھی کبھی ہمارے بھی دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، اور ٹھیک ہے اگر ہم ایک دوسرے نظریے سے دیکھیں تو ایک بہت لاجک والا بھی سوال ہے کہ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں، اگر اللہ کی ذات پہ ہمیں توکل نہیں ہے، اور اللہ کی معرفت اگر نہیں ہے، اور اس دنیا کی زندگی کا اصل مقصد اگر ہمارے زیر نظر نہیں ہے، تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے۔ اور آج کل کی جو نوجوان نسلیں ہیں، آج کل کی جو جنریشن ہے، وہ اکثر یہ سوال کرتی ہے کہ فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، پورے دنیا میں آپ دیکھیں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کہاں ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس ظلم کو کیوں نہیں روکتے۔ تو اس کی مثال بالکل یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دونوں چیزیں، حق اور باطل دونوں چیزیں جو ہے تمہیں بتا دی ہیں۔
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شکر کو پسند کرتا ہے، کفر کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ ظلم و ستم، ظاہر ہے مہلت دی ہے، چوائس دیا ہے، اختیار دیا ہے، ریسورسز دیے ہیں، آپ کو حق اور باطل بتا دیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. بس یہ مرضی ہی کی اجازت ہے. اب مرضی آپ چاہیں اچھا راستہ چنیں چاہے برا راستہ چنیں، دونوں کی ہی ہمیں اجازت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر زمین پر پتہ بھی نہیں گرتا. تو یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک قانون کے تحت ہے نا، کہ اس دنیا میں جو آزمائش کے لیے ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے، جو سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. تو یعنی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دیکھے تم میں عمل کون اچھے کرتا ہے. تو اس قانون کے تحت، اس مہلت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ تمہیں اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے، تمہیں اجازت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پسند جو ہے وہ شکر کو کرتے ہیں، مطلب بندہ اچھے کام کرے، کسی پہ ظلم و ستم نہ کرے نا، بندہ اللہ تعالیٰ کا اچھا والا فیوریٹ بندہ بن کے رہے. لیکن اگر کوئی اس طرح سے غلط راستہ چنتا ہے اور فرعون بنا ہوا ہے، اس کی بھی اجازت ہے اللہ کی طرف سے. ظاہر ہے ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، پوری دنیا، پوری کائنات، پوری ریسورسز اللہ تعالیٰ کو، انسان کو اللہ نے بنایا، اسے علم دیا، اختیار دیا، اسے پاور دی، طاقت دی، مال دی، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. اسی لیے قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ گمراہی کی بھی نسبت اپنی طرف لیتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. تو اس آیت سے بھی لوگ غلط منسوب کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی، ہم کیا کریں، پھر اللہ ہی دیکھو جسے چاہے گمراہ کر دے. تو اللہ کی مرضی ہے، ہماری مرضی کہاں ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اجازت ہے. اور دوسرا یہ کہ ریسورسز سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے تو اتنی بھی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو پیدا کر سکیں یا ان چیزوں کو پر جو ہے وہ کام کرنے کی جو ذہن ہمیں دیا ہے، جو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو قوت دی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. ہماری اتنی بھی قوت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. اسی لیے نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رکھی ہے تاکہ انسان بھول نہ جائے کہ ہاں میں تو کتنا بڑا چور ہوں، میں تو کتنا بڑا ہوشیار ہوں، میں تو کتنا بڑا ظالم اور جابر، سرکش اور نافرمان جو ہے وہ حکمراں ہوں کہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بھی انسان کی اوقات اسے یاد دلائی ہے دراصل. تو سمجھنے کی بات ہے. تو اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا اسے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا؟ جب مہلت ختم ہو جائے گی، ہے نا، جب 3 گھنٹے بعد ایگزام ختم ہو جائے گا اور جس بچے نے جو بھی کیا ہے اس کے رزلٹس بھی تو آئیں گے نا، پھر ٹیچر اسے بتائے گی، پھر ٹیچر جو ہے یا تو اسے سزا دے گی یا شاباشی دے گی. اور ٹیچر کو ظاہر ہے بہت خوشی ہوتی ہے اس کے ان اسٹوڈنٹس پہ جو محنت کرتے ہیں اور اچھا رزلٹ لاتے ہیں. ٹیچر کا بھی نام ہوتا ہے نا کہ ان کی ٹیچر کو ارے فلاں ٹیچر نے پڑھایا. لیکن وہی اسٹوڈنٹ جب نالائکی کرتے ہیں اور کوئی محنت نہیں کرتے اور نام جو ہے وہ ڈبا دیتے ہیں تو ٹیچر کو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. بالکل یہی والی بات اللہ نے فرمائی نا کہ جو شکر کرتے ہیں بندے، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان پر اور وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو. اور جو اس طریقے کے نالائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے پورے سال بھی اور بس ایسے ہی وقت برباد کر دیا، والعصر کا جو ہم ترجمہ پڑھ چکے ہیں، وقتی اصل پونجی ہے، اور 3 گھنٹہ ایگزام میں بھی بس ایسے ہی کرتے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ارے مجھے بتا، چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا غلط سلط لکھتے ہوتے ہیں. بس اسی طریقے سے عجیب اور حال و حواس برے چہرہ لیے بیٹھے رہتے ہیں. تو ٹیچر کو تو سب پتہ ہے نا، لیکن اصل معاملہ وہی ہے کہ جب رزلٹ آئے گا تو بالکل اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ کلّا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو اس نے گن گن کے رکھا ہے اس دنیا میں وہ اسے بچا لے گا اور وہ ہمیشہ یہاں رہنے والا ہے. بہت سوچنے کی، بہت غور و فکر و تدبر کرنے والی یہ بات. آج جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے پاس ہے، بس آخری ہچکی کے ساتھ وہ سب دنیا میں رہ جانی ہے. اس دنیا میں آئے یہ ریسورسز، یہ نعمتیں یہاں پہ موجود تھیں. اب ہمارا اس میں جتنا بھی حصہ تھا وہ اللہ کے اذن سے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا گیا تھا. اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، مہلت عمل ختم ہو جائے گی، ساری ریسورسز اور نعمتیں اس دنیا میں ہی رہ جائیں گی. جس طریقے سے آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے، الا یہ کہ ہمارے اعمال یہاں سے ساتھ جانے والے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. ہم اپنے رب کی ملاقات کو کتنے تیار ہیں اور ہم اپنے رب کی ملاقات کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں 100 سال 200 سال کی عمر ملے، یہ زندگی کبھی ختم نہ ہو. کہیں دنیا اتنی زیادہ تو نہیں رج بس گئی ہے کہ ہم دنیا میں نہیں ہیں، دنیا ہمارے اندر ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. کسی نے بہت زبردست مثال دی تھی نا کہ جوتا جب تک کنکری پہ چلتا ہے، پیر میں پہن کے ہم چلتے ہیں تو تب تک وہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے، شوز ہمارے. لیکن اس شوز میں اگر ایک کنکر بھی اندر چلا جائے تو وہ شوز انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں پہن سکتا، وہ اس کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن جائیں گے. بالکل یہی چیز ہے، دنیا میں ہمیں رہنا ہے، ہمارے اندر دنیا نہیں رہنی چاہیے.
آگے اللہ فرماتے ہیں کلا، یعنی یہ ڈانٹ کا لفظ ہے کہ مطلب کہ اپنی بکواس بند کرو، لیم بدن نافل ہوتاما، بلکہ یعنی تمہیں حقارت کے ساتھ جو ہے اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. مطلب جس طریقے سے تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے تھے نا، بیہیویئر کے تعلق سے کے حساب سے ہی یہاں پر انہیں وہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہوگا، سیم ویسا ہی، کہ وہ جس طریقے سے یہاں لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، حقارت سے جو ہے وہ دھکے دیتے تھے، غصہ کرتے تھے، ہے نا، ان کی عزت نفس، ان کی ایگو کو جو ہے وہ کچل دیتے تھے، اسی طریقے سے وہاں پر بھی انہیں حقارت سے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. اور مال کے ذریعے جس طرح سے انہوں نے دوسروں کو ہراس کیا تھا، یہ سب جو ہے وہ وہاں پر انہیں ہراسمنٹ والی انہیں بھی سزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ بھی انہیں کوڑے کی طرح اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. فی الحطامہ، اب حطامہ کیا ہے؟ حطامہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے آگ کھانے کے بعد کوئی چیز راکھ ہو جاتی ہے اور راکھ جو ہے وہ چورا چورا کر کے ہوا میں بکھر جاتی ہے، یعنی اس قدر، اللہ اکبر، اس قدر چکنا چور کر دینے والی. یعنی انسان، اور یہ کہتے ہیں نا یہ سزا ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ چکنا چور ہو گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوگی یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہ جسم دیں گے، دوبارہ سے پھر وہ عذاب دیا جائے گا، دوبارہ سے وہ اس کو فیل کرے گا، وہ پین وہ محسوس کرے گا. اللہم اجرنا من النار. پھر آگے ہے فی الحطامہ وما ادراک ما الحطامہ. پھر واپس سے دوبارہ سے اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ کہ حطامہ کیا ہے. جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، اور بچہ جو ہے وہ سیریسلی نہیں پڑھ رہا ہے، سیریسلی اسے اپنے کریئر فیوچر کی کچھ پڑھی نہیں ہے، بس وہ اٹکیلیوں میں پڑا ہے اور اپنی ہی معاملات میں مدہوش ہے، تو ماں باپ اسے بڑی فکر مندی کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ بیٹا پڑھ لو، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہوگا، ہم تو آج ہیں کل زندہ نہیں رہیں گے، تمہارا کیا ہوگا، تمہیں کچھ احساس ہے اس چیز کا، اور تمہیں کچھ احساس ہے کہ تمہاری زندگی تمہیں کہاں لے جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. مان لو خدا نخواستہ اگر کوئی اولاد کسی کی نشے کا شکار ہو جائے یا بری صحبتوں میں پڑ جائے، تو پیرنٹس کتنے زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں نا، بچے کو بلا کر جو ہے وہ ہر طریقے سے، ہر انداز میں اسے سمجھاتے ہیں، پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد غصہ کر کے بھی سمجھاتے ہیں نا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، مر جاؤ گے تم، ہے نا، کچھ نہیں ہونے والا، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. اس طریقے سے جتنے بھی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں غصے میں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس غصے میں بھی کیا ہوتا ہے. والدین کی محبت ہی ہوتی ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ بچہ سدھر جائے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ بچہ، وہ کتنے بھی ناراض ہوں، آپ دیکھیں پیرنٹس کتنے بھی ناراض ہوں، بھلے ہی جو انہوں نے دل سے اتار دیا، کتنا بھی غصہ کیا، اسے گھر سے نکال دیا، لیکن اللہ نہ کرے اگر اسی گھر میں آگ لگ جائے تو کیا پیرنٹس اپنے بچوں کو اس آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ چاہے وہ کتنے ہی ناراض ہوں، سب سے پہلے وہ اپنی اولاد کو ہی بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر اسی انداز میں کہے کہ وما ادراک ما الحطامہ، یعنی سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، تمہیں کیا پتہ کہ وہ حطامہ کیا چیز ہے، تم نے اسے لائٹلی لیا ہوا ہے، تم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو. نار اللہ الموقدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آگ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو، اور دنیا کی زندگی میں غفلت کا شکار ہو، ہے نا، تھوڑے دن کی زندگی میں تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت و بربادی میں ڈالا ہوا ہے، اور ایسی کام اور ایسے گناہ کر رہے ہو کہ تم جو ہے وہ اس آگ کے مستحق ہو رہے ہو. سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا کچھ نہیں بننے والا. تمہیں کیا معلوم کہ وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے. نار اللہ، ہے نا. اور واحد قرآن مجید میں اسکالرس لکھتے ہیں کہ یہ واحد ایسا آگ یعنی جو بیان کی ہوئی ہے جہنم کی، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ جو ہے وہ جہنم کا جنت کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ کی آگ کہہ کر صرف یہ واحد جگہ پر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ غضبناک ہوں گے. دیکھیے میری بہنیں، شرک پر بھی یہ سزا نہیں دی گئی ہے، زنا پر کے لیے بھی یہ سزا نہیں دی گئی ہے، نہ چوری کے لیے، نہ شراب پینے کے لیے. کس چیز پر یہ سزا دی گئی ہے؟ یعنی اللہ کی آگ کس گناہ پر؟ ہمزہ اور لمزہ پر، ہے نا. زبان کا غلط استعمال، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ایروگینٹ، تکبر، کینہ، حسد، بغض، ہے نا، لوگوں سے جلنا، اور اس کے خلاف دیکھیے جب حسد آ جاتی تو حسد کتنا بڑا گناہ ہے. اسی کے بارے میں ہے نا کہ سب سے پہلے آسمانوں پر اگر ابلیس نے حسد کیا تو اسے ملعون قرار دیا گیا، وہ اللہ کی جنت اس کی رحمت سے نکال دیا گیا. روئے زمین پر اگر حابیل اور قابیل نے حابیل سے حسد کیا، وہ بھی ملعون قرار دیا گیا نا. اپنے ہی بھائی کو قتل کر کے رہتی دنیا تک جو ہے اس نے اپنے ذمے، اپنے سر جو ہر ایک قتل کا گناہ مول لے لیا. اور وہ حسد کے بارے میں آپ سب کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں کوئی لذت نہیں ہے. بعض دوسرے گناہوں میں تو انسان لذت محسوس کرتا ہے، چلے اسے فوری طور پر کچھ کریڈٹ مل جاتا ہے، لیکن حسد کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، انسان اپنے آپ میں جلتا رہتا ہے.
اس کی اپنی زندگی، نیند، چین، سب کچھ اس کا سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور نیکیوں کے معاملے میں فرمایا کہ اس قدر وہ کھا جاتی ہیں انسان کی نیکیوں کو، حسد، کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندوں کے معاملے میں معاملات بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر رحم کرے۔ ہم بہت آسانی سے کسی پر بہتان لگا دیتے ہیں، میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا، اس کا کوئی چکر ہوگا، ہے نا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیتے۔ فلاں کی بیٹی کے بارے میں سنا، وہ بھاگ گئی فلاں کے ساتھ، ارے وہ کیا، ایسا نہیں، ایسا ہوا۔ کسی کے بھی بارے میں بہت آسانی سے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو عام ہمارا انڈین اور پاکستانی کلچر ہے، اس میں بہوؤں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں نا، تیری ماں نے تجھے کچھ سکھایا نہیں، یہی ہے، کیا لے کر آئی ہے نا، اتنا اور اتنا رعب ہے، اور بھی نہ جانے ہاتھوں میں تسبیحات ہیں، ہاتھوں میں اللہ اللہ کر رہے ہیں نا، 1.25 کی تسبیحات جو ہے ایک محفلوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ پھر میری تو بہو ایسی، میری تو ساس ایسی، میری تو نند ایسی، میری تو جٹھانی ایسی، میرا تو شوہر ایسا، میری تو بیوی ایسی، یعنی کسی اللہ کے بندے کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ آس پڑوس محلے، ہے نا، کام والی بائی ہے، کام والی بائی کے ساتھ گوسپ میں لگے ہوئے ہیں، ارے فلاں کے گھر میں ایسا ہے، اس نے بات نکالی، اگر وہ لائل میں، تو ہمارا تو کام تھا نا کہ اس کی زبان بند کر دیتے حکمت کے ساتھ، اسے بھی حق کی تلقین کرتے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے میری بہن، ہم تمام اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور جھانک لیں اس سے پہلے کہ ہمارا سخت حساب لیا جائے، اور اللہ نہ کرے ہم نار اللہ کے مستحق بن جائیں۔ زبان کا صحیح استعمال، لوگوں کو بالکل بھی ہراس نہ کریں، لوگوں کو بالکل مینٹل ٹارچر کرنا بند کر دیں، ان کے دل دکھانا بند کر دیں، ان کے دل توڑنا بند کر دیں۔ دل بہت نازک چیز ہے، بہت، اور کسی کا دل کہتے ہیں نا کہ ایسی چیز ہے کہ یا تو آپ اسی زبان کے ذریعے اس دل میں جگہ بنا لیں، یا اسی زبان کے ذریعے اس کے دل سے اتر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کی عزتوں کی حافظت کرنے والا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو بندہ آج دنیا میں کسی کی عزت کا پردہ کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اور جو اس دنیا میں کسی کی عزت کا پردہ نوچے گا، ہے نا، اس کے گناہوں کا پردہ چاک کرے گا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو یہ حطامہ، یہ نار اللہ، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے معاملات میں نہیں کہا کہ روزہ نہیں رکھو گے حطامہ میں ڈال دوں گا، ہے نا، زکوٰۃ نہیں دو گے حطامہ میں ڈال دوں گا، ان گناہوں کی اپنی ایک سزا ہے، لیکن نار اللہ کا لفظ صرف ہمزہ اور لمزہ کرنے والوں پہ، جس میں ہماری اکثریت ملوث ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں، اچھا، نار اللہ پر تھوڑا سا اور اگر ہم تبصرہ کریں تو اللہ کی طرف نسبت کرنے سے اس چیز کی عظمت اور اس چیز کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اللہ کی آگ بہت بڑی بات ہے، مثال یہ ہے کہ ابو لہب کا بیٹا تھا عتیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بہت، یعنی دشمن تھے یہ لوگ اسلام کے، تو آپ وسلم پر ایک مرتبہ تھوک دیا تھا اس نے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے ایز اے ہیومن بینگ تکلیف ہوتی ہے، انسان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت رنج و غم و دکھ ہوتا تھا۔ آف کورس ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرے پلانٹ سے آئے تھے اور انہیں فیل نہیں ہوتا تھا، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساس طبیعت رکھنے والے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کے حق میں بہت سافٹ نیچر، بہت سافٹ واقع ہوئے ہیں، بہت نرم دل اور نرم خو واقع ہوئے ہیں، آپ کا دل بہت سافٹ ہے، اور آپ جو ہیں وہ بہت رحمت والے ہیں، یعنی نرم دل ہیں، سب کے ساتھ محبت اور ہمدردی آپ کے دل میں ہے، ورنہ یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اس قسم کے حساس مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا دل بھی بہت جلدی دکھتا ہے، اور لوگ بہت ان کا دل دکھاتے ہیں، یعنی انہیں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کو جواب نہیں دیتے، سب سے اچھے سے پیش آتے ہیں، اچھے سے ہنس کے بات کرتے ہیں، کسی کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، اگنور کر دیتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ یار اس کا تو آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، اور یہ مطلب وہ ان کے اچھے نیچر کو مجبوری سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایز اے ہیومن بینگ بہت زیادہ انہوں نے بھی پین اٹھائے، بہت زیادہ غم ہوتا تھا، حزن ہوتا تھا، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک دعا جو طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس قدر غمگین تھے، اس قدر دکھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نا، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو سلوک آپ کے ساتھ ہوا، اور جس قدر آپ پین میں ہیں، ابھی مینٹلی ٹارچر میں بھی ہیں، اور آپ کے دل کو جو دکھ پہنچائے نا، آپ کہیں تو یہ اس قوم کو پیس دیں دو پہاڑوں کے بیچ میں، لیکن وہ تو رحمت للعالمین تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر نہیں کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام لیا، لیکن پھر بھی ایز اے ہیومن بینگ
کبھی کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے انسان کی بس کے باہر ہوتی ہے وہ چیز، اور بعض اوقات جو ہے وہ انسان اپنے رب پہ جب کہتے ہیں نا کہ جب رب کے بھروسے معاملات کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس سے بدلہ لیتا ہے. اور نار اللہ یہی ایک چیز ہے میری بہنیں کہ جو لوگ دنیا میں بے بس ہیں، محتاج ہیں، بہت بے یار و مددگار ہیں، تنہا ہیں، جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، پھر جب ان کی آہ و پکار نکلتی ہے نا، ان کے دل سے جب فریاد نکلتی ہے نا، تو وہ سیدھا عرش الہی تک جاتی ہے اور ان کا بدلہ پھر اللہ لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، کس کے لیے؟ عتیبہ کے لیے. اس نے تھوک دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بد دعا کی کہ جا اللہ تجھ پر جو ہے اس کے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے. اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اس کا وہ مانتے تھے، لیکن اس طریقے سے نہیں مانتے تھے جیسے ماننے کا حق تھا. اس بات کا انہیں یقین تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن اپنی دنیا اور اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر جھٹلانے پہ انہیں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، لیکن اگلا تو صحیح کر رہا تھا، اب اگلے کو کیسے غلط ثابت کریں، تو اس کے دامن پر بھی کیچڑ ڈال دو، اسے بھی بدنام کر دو، ذلیل و رسوا کر دو، تاکہ اس میں اور ہم میں کوئی فرق لوگوں کو دکھائی نہ دے. لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اب ہوا یہ کہ وہ بہت ڈر گیا. اب ایک سفر پر گیا اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ مطلب محمد کی بد دعا لگ جائے گی اور میں مر جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. کہتے کہ قافلہ رات میں جب سویا ہے تو اس کو سب لوگوں نے اپنے بیچوں بیچ سلایا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. وہ یہ کہ رات میں ایک شیر آیا، ٹھیک ہے، اور اس شیر نے جو ہے سب کو لانگا فلانگا، کسی کو کچھ نہیں کیا، اسے ہی پکڑا. اور پھر اس نے جو ہے وہ زور سے چیخ لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھے بیٹھے مجھے یہاں قتل کر دیا. اور وہ شیر نے اس کی منڈی پھاڑی اور اسے اٹھا کر لے گیا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ تجھ پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے. کتے کی بات آئی ہے نا یہاں پہ، لفظ دیکھیے. لیکن وہاں پر آیا کون؟ ایک بہت خونخوار اور بہت یعنی بڑی حیت والا شیر آیا. تو اللہ کا کتا بھی اگر شیر ہو سکتا ہے میری بہنیں، تو اللہ کی آگ پھر کیسی ہوگی؟ اس سے تھوڑا کچھ ہم شاید اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. آج ہی ابھی اسی لمحے ہم اللہ سے توبہ کریں، آج اسی لمحے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنی زبان کو روک لیں. جس کسی کا دل دکھایا ہے جا کے اس سے معافی تلافی کر لیں، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اس کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اس کا کچھ نقصان اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں، جس کی دل آزاری کی ہے اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کریں. اور آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کریں کہ کبھی اپنی زبان سے کسی کو ناجائز تکلیف نہیں دیں گے. دل سے تکبر، ایروگینٹ ہے نا، اس قسم کی انا پرستی، خود پسندی کہ میں اور میں، می، آئی اینڈ مائی سیلف، اس کے علاوہ کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے. یہ تمام چیزیں نکال دیں. ہم کچھ نہیں ہیں میری بہنیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم مٹی سے آئے تھے اور مٹی میں چلے جائیں گے. ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں اتنی اہمیت اور ہمیں عزت بخشی ہے، ورنہ ہم بھی اوروں کی طرح، دوسری مخلوقات کی طرح ایک اللہ کی مخلوق ہی ہیں، ایک تخلیق ہیں اللہ تعالیٰ کی. لیکن اللہ نے ہمیں اشرف قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے. تو اس کی دی ہوئی عزت کا اس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور جو دوسرے بندے جن کی عزت ہماری عزت کے برابر ہے ان کی عزتوں سے کھلواڑ کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ پھر انصاف بھی تو برابر کا ہوگا نا. اب دیکھیے، نار اللہ المقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی یہ آگ چن چن کر اب اللہ تعالیٰ آگے اس کی مزید ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ آگ چن چن کر ان دلوں کو جا پہنچے گی جس جسم کو چیرتے ہوئے، جس میں لوگوں کے خلاف کفر، نفرت، انا، بغض اور حسد، تکبر، ایروگنٹ جیسے جذبات تھے، ہے نا. جذبات کا سارا سینٹر آف پوائنٹ کیا ہے ہمارے باڈی میں؟ دل. اچھا دیکھیں، دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی محفوظ، کتنی حفاظت کے ساتھ رکھا ہے نا، کہ باڈی ہے، باڈی کے اندر ایک آپ دیکھیں کیج ہے ہمارا نا، پنجرا ہے سینے میں، اس کے اندر پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک بہت محفوظ اور سیکیور جگہ پہ پھر دل کو رکھا گیا ہے. لیکن یہ آگ کیسی ہوگی؟ یہ باڈی کو جلا کر، یعنی ایسا نہیں کہ صرف باڈی کو جلائے گی، اندر کے ہڈیوں کو جلا رہی ہے، کیج جل جائے گا، بلکہ
اس دل کو گھیر لے گی. گھیرنے سے مراد پوری طرح سے کھائے گی نہیں، یعنی اس کو فلیم پہنچتی رہے گی، ہیٹ لگتی رہے گی، اور دھیرے 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 وہ جلتا رہے گا، جلتا رہے گا. پین کی شدت کو محسوس کرتا رہے گا. یعنی پوری طریقے سے ایسا نہیں کہ جل کے ختم ہی ہو گیا، چلو معاملہ ہی ختم ہو گیا، بلکہ نہیں، اس کی شدت، فلیم کی شدت کو اللہ اکبر محسوس کرتا رہے گا. اور جیسے آپ دیکھیں، اب ہم اگر سوچیں کہ اتنی سخت سزا کیوں ہے نا، اتنی سخت سزا، تو میری بہنیں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سزا اتنی سخت نہیں ہے، دراصل یہ ایکول ٹو کرائم ہے. کیونکہ جن لوگوں کا دل دکھاتے تھے نا، جن لوگوں کو مینٹلی ٹارچر کیا تھا نا، جن لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا تھا نا، وہ بھی تو ایسے ہی دھیرے 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 ان کے دل میں آپ دیکھیں دکھ ہوتا تھا. وہ انزائٹی، ڈپریشن ہے نا، وہ رات کی نیند کا نہ آنا، آپ دیکھیں ان کے کھانے پینے حرام ہو جاتے تھے، ان کا میٹابولزم خراب، ان کے لیور میں پرابلم، ان کی باڈی پوری جو ہے آپ دیکھیں، وہ اندرونی دکھ ہے نا، انہیں دیمک کی طرح دھیرے دھیرے کھا جاتا تھا. لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں، تانا تشنی، وہ انسان یعنی نا ایک زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے، جس کے ساتھ لوگ اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں، گیس لائٹنگ کرتے ہیں، ہے نا. ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس طریقے رویے، بات نہیں کرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دینا، ان کو مینٹلی ٹارچر کرنا، بات بات پہ انہیں آپ دیکھیں کہ ملزم ٹھہرانا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تم ایسی. اللہ اکبر. تو ان کے دل کا جو دکھ تھا نا، وہ جو دھیرے 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 ایسی شکل اختیار کرتا چلا گیا کہ ان کی خوشیاں ہی ختم ہو گئیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایکول ٹو کرائم انہیں سزا ملے گی. ان کے اسی دل کو جو دنیا میں انہوں نے لوگوں کا دکھایا تھا، ان کے دل کو آگ دھیرے دھیرے کھائے گی. اللہم اجرنا من النار. ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، نیکی کا اجر کئی گنا ہے، اور سزا دیکھیے کتنا پیارا دین ہے ہمارا. سزا وہی اتنی ہی ہے جتنی کی کریں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نیکی کا اجر کئی گنا دوں گا، ملٹیپل ٹائمز. ڈیپینڈس کہ کس ٹرمز اور کنڈیشن میں میرے بندے نے وہ نیکی کی ہے، اس کی نیت کیا ہے. ریاکاری تو نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے خالص تھی. اور گناہ جب تک نہیں کرتا، نیت ہی کرتا ہے، تو فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے. اور وہ باز آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے میں بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی کہ گناہ کی نیت چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اور اگر کر گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا ہی لکھو جتنا کہ کی ہے، اور وہ بھی پھر سچویشن اور کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ کس کنڈیشن میں گناہ ہوا، اس کے پیچھے کے معاملات کیا تھے، اس حساب سے اس کی سزا. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں ابھی جس سزا کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کرائم کتنا بڑا ہے. ہو مزہ اور لو مزہ، غیبتیں کرنا، چگلی کرنا، ہے نا، بہتان لگانا، اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ تو ایسے ہی ہے، وہ تو ہمارے ہی بارے میں ایسا کرتے ہوں گے، میرے خیال سے ایسا ہوا ہوگا. یہ جو خیال ہے نا، یہ انسان کو لے ڈوبتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج سائیکالوجی بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ 80% خیالات انسان کے نیگیٹو ہوتے ہیں. نیگیٹیوٹی سے اللہ کی پناہ طلب کیا کریں. اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا نا کہ میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ پازیٹیو تھنکنگ کرتا ہے، اس کے سارے معاملات بھی پازیٹیو ہوں گے. نیگیٹیو تھنکنگ کرے گا، سارے معاملات نیگیٹیو ہوں گے. تو ہمیں پازیٹیو ہونے کی اور پازیٹیو رہنے کی انتھک کوشش کرنی ہے میری بہنیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ ہمارے موافق نہیں ہیں، لیکن آج بھی ایک بہت خوبصورت کنیکشن ہے. لوگ بھلے ہمارے حق میں نہیں ہیں، معاشرہ بھلے ہمارے حق میں نہیں ہے، ابھی حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، ہمیں ویسا ماحول نہیں مل پا رہا ہے کہ ہم شاید وہ ہمارا نفس کا پودا ویسا گرو کرے. لیکن آج بھی ایک کنیکشن، آج بھی ایک ایسا ذریعہ ضرور موجود ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی روحانیت کو اور اپنے اندر کے پودے کو اگا سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العالمین سے کنیکشن. اور اس کا کنیکشن کی سب سے بڑا ریسورس قرآن ہے. جتنا ہم قرآن کو سیکھتے، سمجھتے، اس میں ڈوبتے چلے جائیں گے نا، اتنا اپنے رب کی معرفت کو سمجھیں گے، اتنا اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا اپنے رب کی باتوں کو سمجھتے ہوئے دنیا سے بیگانے ہوتے چلے جائیں گے. پھر میری بہنیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کوئی اچھا کہہ رہا ہے تو الحمدللہ، کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے، کوئی ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی ہماری تکذیب کر رہا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی ہماری پیٹھ پیچھے ہماری غیبتیں کر رہا ہے، چگلیاں کر رہا ہے، بہتان ہم باندھ رہا ہے، ہم سے حسد کر رہا ہے، ڈز ناٹ میٹر. پھر ہمیں وہ چیزیں
ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا حساب تو پھر اللہ لینے والا ہے نا. اور ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ لوگوں کو. اگر لوگوں کو راضی کرنے کا معیار ہے تو بس یہی معاملہ ہوگا، پھر لٹتے پٹتے اور ٹھوکریں کھاتے ہی رہیں گے ساری زندگی. اور مرتے دم تک آپ لکھ لیجئے 110% لوگوں کو ہم راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں راضی کرنے کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے، ان کے فرائض ادا کرنے. لیکن اس کا رزلٹ ہمیں ان سے نہیں لینا ہے کہ کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے، کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہمیں اس کا انعام دے. جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ان کے ذریعے سے ان کو وسیلہ بنا کے اللہ نے ہم تک پہنچا دیا، اللہ کا شکر الحمدللہ. اور اگر نہ بھی ملا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ رزلٹ مالک یوم الدین یہ نہیں ہے نا، لوگ نہیں ہیں. مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کی بہت بڑی ایک یہ رحمت اور انعام ہے اس کا کہ اللہ ہم سے ہماری کوششوں کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ رزلٹس نہیں پوچھیں گے. دنیا میں لوگ ہم سے رزلٹ چاہتے ہیں، کوشش نہیں دیکھتے کہ کوشش کتنی کی ہے نا، کتنا انہوں نے اسٹرگل کیا ہے. اگر اسٹرگل کے بعد کامیاب ہوئے تو دنیا جانتی ہے، لیکن اسٹرگل کے بعد اگر فیلئر ہو گئے تو وہ تو بیچارے اندھیرے میں کھو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک اسٹرگل کے بیسس پہ جو ہے ہمیں درجات ملنے والے. ہم فیلئر ہوئے یا ہم کامیاب ہوئے، یہ اللہ کے وہاں ڈز ناٹ میٹر، یہ میٹر ہی نہیں کرتی یہ چیز. تو اسی لیے ہمیں لوگوں کے راضی ہونے پر بالکل بھی نہیں جانا ہے. ہمیں اپنے رب سے کنیکٹ کرنا ہے. پھر ہمیں اپنے اطراف کی پرواہ نہیں ہوگی، کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا نہیں کہہ رہا، اتنا کسی اگنور کریں، درگزر کریں، آگے بڑھیں، اپنی گروتھ پر دھیان دیں، اپنے معاملات دیکھیں. ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمت دی ہیں، بہت ساری ریسورسز دی ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ بہترین صلاحیت دی. اس صلاحیت کے بیسس پر آگے بڑھیں، دین میں ترقی کریں، دین کا نالج لیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اطاعت کے ذریعے اپنی روحانیت پر فوکس کریں. نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑیں. جو بھی پرابلمس ہیں جو بھی ہیں لائف میں، انشاءاللہ جب ہم اللہ کے آگے پازیٹیو طریقے سے اس کو لگیں گے، انشاءاللہ اس کے سلوشنز بھی ملیں گے میری بہنیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پرابلم اس کی کوئی سلوشن اللہ نے نہیں نکالی. اور الحمدللہ سبحان اللہ ہمارا دین اتنا پیارا مذہب ہے، ایک ایسا نظام حیات، ایک وے آف لائف اور کلچر اور لائف سٹائل اللہ نے ہمیں دی ہے اس دین کے ذریعے سے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرابلم اس کا سلوشن موجود نہیں ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ضرورت ہے کہ ہم اپنا وقت ایسی چیزوں پر لگائیں، نہ کہ لوگوں کی گوسپ میں اور لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس میں ہم اپنا وقت ضائع کریں. اور ہمیں لڑنا لوگوں کی لائف میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کس کی لائف میں کیا چل رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے. ہاں اللہ یہ کہ ہم کسی کی ہیلپ کرنے کے حساب سے اتنی معلومات ضرور لے سکتے ہیں، لیکن فضول بس گوسپ، کام والی کے ذریعے گوسپ، خالہ کا فون آ گیا گوسپ، پھپھی کا فون آ گیا، فلانے نے ایسا کیا، تمہاری چچی نے ایسا کیا، تم کو پتہ ہے وہ فلانی نے ایسا کری، ان کی بہو یہ ہے، ان کا بیٹا یہ ہے. اللہ اکبر، کہاں کہاں ہم اپنا وقت اور کیسے کیسے ضائع کر رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ سن کر بھی، نگیٹیوٹی سن کر بھی اندر وہی چیز جاتی ہے میری بہنیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ اثرات قبول کرتا ہے. تو اس نگیٹیوٹی سے بچیں، پازیٹیو رہنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے. نگیٹیوٹی تو مفت میں ملتی ہے، تو اپنا ماحول اچھا رکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، ٹھیک ہے. ہمارے خاندان اس کے عزیز اور اقارب ہیں، ظاہر ہے ہم ان سے رشتہ تو نہیں توڑ سکتے، کاٹ نہیں سکتے، لیکن گوسپ سے بچیں. حکمت کے ساتھ بات کو مناسب طریقے سے پلٹ دیں، انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کریں. آپ یقین مانیں ایک دو بار انہیں برا لگے گا، لیکن پھر انہیں سمجھ میں آ جائے گا یار یہ تو سنتی نہیں ہماری بات. آپ یقین مانیں وہ خود فون کرنا کم کر دیں گے، وہ خود آ کر جو ہے وہ اس کی غیبتیں کرنا بند کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت دے، ہم تمام انسان ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر وہ وقت اور وہ انرجی ہماری ضائع نہیں ہوگی اور اس کو ہم صحیح جگہ لگا سکیں گے. اپنے بچوں کی تربیت میں، اگر ہم ابھی فی الحال سنگل ہیں تو اپنے کریئر پہ لگائیں، نالج حاصل کرنے میں لگائیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کو مہندی لگانا پسند ہے، کسی کو کوئی بھی کریٹیوٹی آپ کی، کوئی بھی پروڈکٹیو آپ جو کام ہمیں کرنا ہے اس پر فوکس کریں جو ہمیں پسند ہے. ہر ایک چیز آپ یقین مانیں، کوئی چیز اللہ کسی بھی انسان کو اللہ یا کسی بھی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبث و بیکار نہیں ہے. سائنس ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل بنایا نا، تو اس میں چھپکلی بھی ہے، سانپ بھی ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک چیز مینڈک بھی ہے. اب اس میں سے ایک بھی سرکل میں سے نکل جائے گا تو پورا کائنات کا نظام خراب ہو جائے گا. تو آپ سوچیں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کتنے بڑے مقصد کے لیے، کتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے فارغ کر دے جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا، اور ان چیزوں کی مصروفیت سے اور ان جھنجھٹوں سے مجھے نکال دے جس کی کفالت کا ذمہ تو نے لے رکھا ہے. انشاءاللہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اسباب پیدا کریں گے. بس ہم جڑیں تو صحیح، اپنے رب سے کنیکٹ تو کریں. اور کنیکٹ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ سب سے پہلے تو نماز.
ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حصہ، پھر اللہ کے بندوں کے معاملات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے بندوں کے معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی محتاطی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو سزا یعنی یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اتنا ایموشنلی لوگوں کو ہرٹ کرتے تھے، پین دیتے تھے، انہیں اتنا مینٹل ٹراما دیتے تھے کہ وہ بیمار ہو جاتے تھے، کئی دن تک وہ ریکور نہیں ہو پاتے تھے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہیل نہیں ہو پاتے تھے، ہے نا۔ اور دیکھیے آپ دیکھیے جو ایک ہوتی ہے فزیکل النس اور ایک ہوتی ہے مینٹل النس، اور ہمارے معاشرے کی افسوس کا مقام ہے کہ فزیکل النس اور فزیکل بیماریوں پہ تو بہت زیادہ خرچ بھی کیا جاتا ہے، دھیان بھی دیا جاتا ہے، اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج بھی انڈین اور پاکستانی کلچر میں فزیکل النس کے نام پر زیرو ہیں ہم لوگ۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ مجھے مینٹلی یعنی ہم بیمار ہیں تو لوگ سیدھا بولیں گے کہ پاگل ہو گئی۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہم کاؤنسلر کے پاس جا رہے ہیں یا سیکریٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو کہ بس یہ تو پاگل ہی ہے، بات ختم۔ یعنی مینٹل النس کو لوگ سب سے پہلے تو اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا ہے تو وہ ڈر کے مارے بول نہیں پا رہا ہے، اور جب ظاہر ہے بول نہیں پا رہا تو اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ مینٹل النس جو ہے ہماری فزیکل ہیلتھ کو بھی کھا جا رہی ہے۔ آئی ہوپ آپ میری بات سے ایگری کریں گے۔ ایک ہمارا افراد یہ ہے کہ وہ مینٹل النس کو جنات، بھوت پریت، دیوی دیوتا، ہے نا، اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک تفریط یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رحم کرے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ایک ہمارا وجود بنایا ہے اسے 3 چیزوں سے مل کے بنایا ہے نا، ایک ہماری فزیکل ہے، ایک ہماری مینٹل ہے، اور ایک ہماری روحانیت ہے، اور تینوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس پورے ریسورسز، پورے معاملات، پورے آپ دیکھیے ذریعے دیے ہوئے ہیں۔ ہماری ہیلتھ ہے تو اس کے لیے، اگر بیماری ہے تو اس کے لیے شفا ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں روحانیت ہے تو روحانیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پورا اتنے سارے انبیاء بھیجے، اپنا کلام بھیجا، ہے نا، ہمیں نمازیں دی، روزے دیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے، ہماری جو روح ہے وہ اللہ کی ہے نا، روح اللہ ہے نا، تو ہم اس سے ہمیشہ کنیکٹ میں رہیں، تاکہ اس کی بیماریوں سے بچے، حسد، بغض، کینہ، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں، اس کا بھی علاج بتایا۔ مینٹل النس ہے، مینٹل النس کا بھی علاج ہے، اس کی بھی بیماری ہے، اس کی بھی شفا ہے، اور اس کے بھی ذریعات ہیں۔ تو ہمیں بات کرنی چاہیے۔ مسئلہ آج ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم بات ہی تو نہیں کر سکتے نا میری بہنیں، ہمارے پاس اپنے ہی نہیں ہیں بات کرنے کے لیے، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ اتنی مصروف زندگی، اتنی زندگی میں بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور نہ جانے لوگ کس طرف بھاگ رہے ہیں اور کیوں بھاگ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بس ایک دوسرے کی جلن، حسد، ہے نا، ایک دوسرے سے کمپٹیشن، بس اتنا کمپٹیشن کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ ہے، تو میں اس کے بچے یہ کر رہے تو میرے بچے نے بھی ڈاکٹری کرنی ہے، اس کے بچے نے IT لیا ہے تو مجھے بھی لازمی دلانا ہی ہے، پھر اس کے لیے حرام نہیں، حلال نہیں، لون نہیں، کریڈٹ نہیں، فلاں نہیں۔ اب مرد بندے الگ دوڑ رہے ہیں کہ بھئی اب ان کو بھی یہ ہے، فلانے نے اتنا بڑا فلیٹ لے لیا، وہاں پہ یہ زمین لے لی، وہاں پہ یہ جاتا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے۔ شوہر کے پاس بیوی سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بیوی کے پاس شوہر سے۔ اللہ رحم کرے، ایک عجیب ماحول ہے، اور گھر کے بزرگ، ان کا تو حال اور برا ہے، اللہ ان پر رحم کرے۔ وہ کسی پرانے فرنیچر یا کسی ٹوٹی میز کی طرح ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی افراتفری ہے، یا تو کیا کہیں میری بہنیں، بس اللہ رحم کرے۔ ایسے لوگ ہیل نہیں ہو پاتے، اتنا لوگوں کو اذیت دینا کہ الفاظ کانوں میں گونجتے رہے ہیں نا، اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دیتی رہے، اور وہ بیچارے روتے ہیں، اتنا روتے ہیں ہے نا، ان کا رونا بھی کوئی نہیں دیکھتا ہے، اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے پڑ گئے ہیں، اور آنکھوں سے نیند جو ہے وہ اوجھل ہو گئی، اور لوگ جو ہیں بس فزیکل بیماری ہے، ان کو آئرن کم ہو گیا، ان کو کیلشیم کم ہو گیا، ان کو یہ کم ہو گیا، لیکن اصل مرض کی طرف نہ کوئی دھیان دینا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی دھیان دے رہا ہے۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھ کر روئیں کہ اللہ اس بندے نے مجھے ناحق تکلیف پہنچائی، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پکڑے گا نہیں روز محشر پہ ظالم انسان کو، اور ڈالے گا پھر حطامہ کے اندر، ہے نا۔ اللہ تو بڑا منصف ہے، بڑا منصف ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کی زندگی میں اگر یہ سچویشن ہے تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت منصف ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ پر، اپنی فزیکل ہیلتھ پر بھی دھیان دیں، اور یہ ہمیں ہی کرنا ہوگا میری بہنیں، کوئی نہیں آئے گا۔ اپنی جنگ ہمیں خود لڑنی ہے، اپنی خبر میں ہمیں خود معاملات دیکھنے ہیں، اور اپنی محشر میں ہم نے اللہ کے حضور خود تمام جو ہے وہ سوالات و جوابات جو ہے وہ کرنے ہیں۔ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر بھی نہ آخرت میں،
اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر چیزیں بھی ہم نے ہی اس کے لیے محنت کر کے جانی ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم تو ابھی سے ہی شروع ہو گیا ہے۔ وہ جنہوں نے ناجائز ہے نا اپنے بینکوں کے اکاؤنٹ بھرے، اس کا وراثت میں حق مار کر، ناجائز رشوتیں لے کے، اللہ کے بندوں کے حق مار کے، بہنوں کی وراثتوں میں حق مار کے، دہیج لے کے، نہ جانے اور کن کن طریقوں سے تمام معاملات آپ دیکھیں کہ وہ بیچاروں کی یعنی جن کے حق مارے گئے، پھر ان کی اولادیں سفر کر رہی ہیں، ان کے پاس ٹھیک سے جاب نہیں ہے، اور ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، اور بڑی بڑی وراثتیں جو ہیں وہ لے کر فلانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے عیش کر رہے ہیں۔ کس کا حق کس کو جا رہا ہے؟ نہ حق ترس رہے ہیں، اور جو حقدار ہیں وہ بیچارے جو ہے وہ بے یار و مددگار بھٹک رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام پر رحم فرمائے میری بہنیں، اللہ تعالی ہم تمام کو معاف فرمائے۔ ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ بے شک ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج ہی توبہ کریں، اپنی زبان کو پکڑ لیں ہم تمام۔ یہ سورہ ہمیں یہی نصیحت دیتی ہے، یہی میسج دیتی ہے کہ اپنے دل کی اور اپنے زبان کی حفاظت کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی آگ کے مستحق ہو جائیں، ہم حطامہ میں پھینک دیے جائیں میری بہنیں، اور ویل ہمارا نصیب بن جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔